अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने सूरा 163 से ऑनवर्ड पढ़ा था और ये हमने पढ़ा था 163 से 171 तक। आज इंशाअल्लाह छुट्टियों से पहले हम उसको ख़त्म कर देंगे सूरा निसा को, और इंशाअल्लाह इसकी दोहराई छुट्टियों के बाद करेंगे। लेकिन मैं आपको इसके साथ ये बताऊंगा कि ये जो 5 आयतें हैं सूरा फातिहा जो मक्की है, और बकरा, आले इमरान और निसा और मायदा जो शुरू करेंगे, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, क्यों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बता सकते हैं कि ये क्यों ये चारों सूरतें बकरा, आले इमरान, निसा और मायदा क्यों इम्पोर्टेंट हैं? इनमें अल्लाह के अहकामात ज्यादा हैं। असल में ये बात आपकी ठीक है, अहकामात भी मुकम्मल अहकामात यहाँ आ गए हैं, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूरी जिंदगी अगर हम इन अहकामात पर अमल करें तो फिर हम उस जन्नत के मुस्तहिक हो सकते हैं। ये जन्नत कोई आसान काम नहीं है। लिहाजा मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि किस तरह सूरा बकरा में ये अहकामात शुरू हुए। क्यों कि सूरा बकरा का ज़माना वो है जब मदीने में इस्लामी रियासत कायम हो गई। वहाँ कुछ कवानीन जो अल्लाह ताला, क्योंकि अल हकीम हैं, अल अजीज़ हैं, और वो सबसे बेहतर जानते हैं अपनी मखलूक की ज़रूरियात को, तो उन्होंने सूरा बकरा में कुछ अहकामात दिए। फिर सूरत हाल आगे बढ़ी और आप देखते हैं कि आले इमरान के वक्त हालात और कुछ थे, वहाँ फिर कुछ अहकामात तो कम आए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील से बताया है कि ये जो यहूद और नसारा हैं इनके बारे में, और ये क्योंकि एक बड़ी अहम कौम रही है तो उनके बारे में तफसीलात आई हैं जो पहले बकरा में भी आई हैं। और फिर सूरा आले निसा जो है वहाँ अहकामात जो हैं वो इसलिए कि सूरा निसा के वक्त तक पहुँचते पहुँचते मदीने की रियासत बड़ी मजबूत हो गई, और उसका जो सिरा आखिरी सिरा था वो आप देखते हैं कि सूरा अल मायदा में जाके अहकामात की तकमील हुई है। तो इंशाल्लाह तफसील से, लेकिन आप एक हफ्ता पढ़ें, न सिर्फ ये 4 सूरतें भी पढ़ें बल्कि आप इस उसको पढ़ें अपनी सीरत को भी, ताकि फिर हम इसको पूरी तरह जायजा लेंगे और मैं आपके सामने पूरी सूरत हाल रखूंगा। ये मेरी गुजारिश आपने समझ ली है, एक हफ्ता आपके पास है। इंशाअल्लाह सर, अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। कुरान मजीद के साथ हमने बड़ी ज्यादती की है कि इस किताब को डे 1 से हमारे लिए नमूना होना चाहिए था, हिदायत इसमें मिलती है, लेकिन हमने नहीं ली। लेकिन अब उसके ताखीर का एक ही तरीका है कि उस ताखीर को दूर करने के लिए कि हम इससे मुकम्मल समझ बूझ और अमल का राब्ता रखें। अब हम चलते हैं आज की आयत पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जरा 163 आयत को देखें और 164 को भी देखें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना औखैना इलैका कमा औखैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बादिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी जानब भी वही की है जैसे हमने नूह और इसके बहुत से अंबिया पर की थी, इनके बहुत से अंबिया पर की थी। तो वही जो है वो असली हक बर हक इल्म है। तो जिस तरह आप अल्लाह ताला ने पहले अंबिया पर की, वही बर हक वही इल्म जो है अल्लाह ने अपने नबी को दिया ताकि वो लोगों को इससे आगाह करे। वाउखैना इला इब्राहिम व इस्माईल व इसहाक व याकूब वल अस्बात, और हमने इब्राहिम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद की तरफ भी वही की।
اور اس کے بعد فرمایا و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود الزبورا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 164 میں، بڑے غور سے سنیں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور رسول جن کا ہم نے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے ہیں، لم نقصص علیک، اور ایسے رسول بھی جن کا کے حالات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حضرت آدم کے بعد قرآن نے کچھ رسولوں کے، جسے آپ آیت 163 میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سارے رسولوں کا نام لیا اللہ نے، لیکن کچھ اور بھی رسول ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں آیا۔ ہم ہر اس بندے پر جو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے ہم ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں ان میں نے خاص لوگوں پر رحم بھی کیا، خاص کرم بھی کیا۔ مثلا وَكَلَّمَ الْمُوسَى تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو شعور بخشا۔ اچھا، یہ رسول کیا چیز تھے بلا؟ ان کا مشن کیا تھا؟ جلدی بتائیں۔ اتنی اللہ نے تعریف کی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی اور پوری صورتوں میں دیکھا آپ نے، مکی میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ان کو ماننے والوں کو اللہ نے کیا انعام دیے، کس طرح وہ لوگ ذلیل و رسوا ہوئے جنہوں نے اس کی انبیاء کی تکذیب کی اور جنہوں نے اس کے انکار کیا۔ تو ان کا سب سے بڑا مشن کیا تھا انبیاء کا؟ سر سب سے بڑا مشن تو توحید کا بیان تھا، پھر وہ مبشرین تھے اور منذرین تھے، اچھا یہ جو کام کرے گا جو اس کے لیے خوشخبری تھی، اور جو ہاں، برے تو کام کرے گا ان کے لیے۔ توحید اس کے اندر آ جاتی ہے۔ مبشرین کا مطلب ہے کہ جو توحید پر اور توحید کے تقاضوں پر ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں، ان کو بشارت۔ اچھا، یہ بشارت اور یہ انذار جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کا خاص کر ذکر کرتے ہیں، کیوں؟ جلدی بتائیں افضل چیمہ صاحب۔ تاکہ وہ رسول جو ہے وہ اپنا مشن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا پورا کریں مشن، تاکہ کوئی حجت نہ رہے لوگوں کی ہدایت کی کہ بھئی ہمارے پاس رسول نہیں آئے تھے یا ہمیں بتایا نہیں گیا تھا، تو ہدایت پر ان کو لے کے آئے لوگوں کو۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ بشارت اور یہ انذار اتنا اہم کیوں ہے؟ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہی ان کا اصول تھا انبیاء کا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑے غور سے سنیں، جس چیز کی وہ بشارت دے رہے ہیں نا، اس سے بڑی کوئی بشارت نہیں ہو سکتی۔ وہ اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں جو دائمی اور ابدی ہے، اور جہاں کی نعمتوں کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، لا جواب اور بے مثال۔ اس لیے وہ بشارت دنیا کی ایک عظیم بشارت ہے۔ اسی طرح وہ جو ڈرا رہے ہیں جس جہنم سے، اور وہ دائمی جہنم ہے اور اتنی اذیت ناک ہے کہ جس کا قرآن بھرا پڑا ہے، تو اس لیے یہ وہ دو بڑی، ایک بشارت ہے اور ایک انذار ہے، دونوں کمال کی باتیں ہیں جس کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر، بے شک، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو ہم آپ اس بشارت کی اگر ہم بن جائیں مصداق، یقین مانیں یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، ایسا فائدہ کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس بشارت کا مصداق بنائے اور اس انذار پر عمل کر کے ہم جہنم سے بچ سکیں جو اتنی اذیت ناک جگہ ہے۔ آمین ثم آمین۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اسی آیت 165 میں کہ پہلے تو لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت رسولوں کے آنے کے بعد۔ قیامت کے دن کوئی حجت نہیں ہوگی نافرمانوں کے پاس
یا رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کے پاس کہ انہوں نے کیوں نہیں عمل کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں بھی رکھ دیا کہ وہ نیکی اور بدی کو بھی پہچانتے تھے۔ پھر اس اللہ کا پوری کائنات میں کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ہستی ہے کہ اس کا کوئی عمل عبث نہیں ہے، فضول نہیں ہے، کیوں؟ وہ الحکیم ہے۔ تو جب ہم پورے عقل دنیا جو اللہ نے سب سے بڑی ہمیں بصارت، سماعت اور عقل دی ہے، اس کا اگر واقعتاً صحیح استعمال کریں تو ہم رب کو پہچان جائیں، اور پہچانے بھی کس سے؟ اس سے آیات کائنات اور آیات انفس سے۔ انسان کا اپنا وجود کافی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس چیز سے پیدا کر کے اللہ نے اس کو کیا کچھ بنا دیا، ساری صلاحیتیں دیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ایسا بن جائے جو اس کے فرمان کو پوری طرح نافذ کر سکے، اپنی ذات پر بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی دین کا غلبہ حاصل کر لے۔ لہذا یہ ایسی حجت ہے انبیاء کی بعثت اور قرآن و کتابوں کا نزول کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی جواب نہیں دے سکے گا کہ میں نے کیوں نہیں ان کو فالو کیا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو ساری صلاحیتیں دے دی تھی۔ کوئی سوال یہاں تک آپ کا؟ شاباش، جلدی کریں۔ سر سوال تو نہیں، بس یہ کیا کہتے ہیں کہ تسلیم ہے اور جو ایکنالجمنٹ کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انی جاعل کا فی الارض خلیفہ، تو اپنا نائب بنایا تو انسان کو ظاہر ہے اپنا ایک ہدایت کا منصب دی۔ افضل صاحب، انسان کا بہت بڑا مقام ہے اگر وہ پہچانے تو۔ جی سر، اگر وہ نیابت کا حق ادا کرے گا تو اس کو وہ بشارت ہے ان انبیاء نے دی ہے کہ اگر تم ہمارے اس دین پر چلو گے جو ہم اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں۔ اچھا، اللہ کے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ سمجھیں اس بات کو۔ اصل میں ہر نبی نے آ کے دعوت توحید عبادت دی ہے کہ عبادت دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آپ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر پہلو میں، ہر جگہ اور ہر وقت صرف اللہ کا کہنا مانیں گے۔ یہ کام کریں گے آپ دنیا کے لیے بھی مفید، اپنے خاندان کے لیے بھی مفید، پورے معاشرے کے لیے مفید، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ دنیا میں بھی فساد پھیلائیں گے اور آخرت میں جہنم میں جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ انبیاء کتنے سوسائٹی کے لیے مفید لوگ تھے، جو اصول یہ اللہ کی طرف سے لائے، ان پر عمل ہوا تو مدینے کی ریاست وجود میں آئی۔ پھر خلفائے راشدین نے اس کو انتہا تک پہنچایا، اور اس کے بعد جب اس میں لوگوں نے گڑبڑ کی تو آپ دیکھ لیں آج ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین پوری کی پوری خشکی اور تری دونوں فساد زدہ ہو گئی، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی، اس لیے کہ ہم نے قرآن اور نبی سے تعلق ہمارا ختم ہو گیا۔ سوچیں ذرا۔ اب آئیے، جی کوئی سوال؟ جی سر، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ۔ بات بڑی سیدھی ہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم دنیا کے مفادات، اللہ نے دنیا کو امتحان بنایا ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے ساری صلاحیتیں، ذرائع اور وسائل ہمیں دے دی ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں نا، اگر آیت 166 میں دیکھیں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزل بعلمہ، اللہ کا علم اتنا مکمل، کیونکہ ہر علم کا منبع ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ گواہی دے رہا ہے کہ اس نے بالکل برحق علم انبیاء کے ذریعے دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے حق کیا؟ جلدی بتائیں۔ کہ وہ فرشتے کیونکہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
سن ہوتے ہیں وہ کہ اللہ کے اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، صرف قریب ہی نہیں ہے، اس وہ برحق حکم ہوتا ہے، اور جب وہ اس کا اگر زمین میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما لیا کہ اس نے عذاب بھیجنا ہے بروں پر، تو زمین پاک صاف بند ہو جاتی ہے ان لوگوں سے۔ لہٰذا اس لیے انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ برحق ہے۔ اور حالانکہ بات تو سیدھی ہے، آخر میں کہا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی کافی ہے شہادت کے لیے، کیوں؟ وہ ہر جگہ حاضر ناظر، اس کا علم مکمل، لہٰذا اسی کی شہادت برحق ہے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، کتنی بڑی بات ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا اس وہی علم وہی کا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات اپنے انبیاء کو دیں، تو وہ لوگ جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ گمراہی میں بڑے دور نکل گئے۔ اچھا، آپ کو اگر موجودہ دور میں اس کی مثال دینی ہو، ام عبداللہ بتائیں کہ کون سے، آج اگر ہم مثال بتانی ہو کہ کون سی قوم ضلالم بعیدہ میں کو پہنچ گئی ہے، تو آپ کس کی مثال دیں گے؟ سر جی آج ہماری مسلمان قوم، کیونکہ انہوں نے بالکل کتاب قرآن پاک کو چھوڑ دی، باقی قومیں تو اس پر یہ ایمان نہیں لاتی ہیں۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اگر پاکستان کہتے تو پھر بات بالکل ٹھیک ہوتی۔ آپ دیکھیں 75 سال پہ قرآن سے اتنی دوری ہم نے اختیار کی کہ اب وہ ناممکن نظر آتا ہے۔ امت مسلمہ نے کوئی اللہ سے وعدہ نہیں کیا کہ اللہ ہمیں زمین دے ہم تیرا دین نافذ کریں گے، یہ ہم نے پاکستان میں ملک بنایا اسی شرط پر، کیوں نہیں آپ کہتے؟ اللہ اکبر، بے شک۔ جی لہذا سر بالکل ناممکن نظر جی آتا ہے، مدعا ہی کوئی ہو جائے تو الگ بات ہے۔ سر اس ٹائم پوری دنیا میں کوئی اسلامی مملکت نہیں ہے۔ وَذِلُّوا ظِلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی، کہ اتنے گمراہی میں آگے نکل چکے ہیں کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے، ورنہ ہم اس سعادت سے کتنے دور ہیں۔ بہت عمدہ۔ آیت 168 میں اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ اللہ اکبر، جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کے مرتکب ہوئے، اللہ انہیں ہرگز بخشنے والا نہیں، نہ کسی راستے کی ہدایت دے گا۔ اچھا، ان کو ہدایت کیوں نہیں ملے گی بھلا؟ جلدی بتائیں آمنہ صاحبہ۔ اچھا، اور اگر گل باجی بتائیں، امداد میمن صاحب آپ بتائیں کہ اللہ کیوں نہیں ان کو ہدایت دے گا؟ جی وہ گناہ کرتے کرتے اتنے دور نکل گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ان بات تو سنیں، آپ کیوں بول رہی ہیں؟ میمن صاحب کو بولنے دیں۔ سوری نہیں، ان کو بتانے دیں، میں نے ابھی جوائن کیا تھا، مجھے تھوڑا سا وقت لگے گا۔ جزاک اللہ۔ اچھا ہاں، زرتاج صاحب بولیں پھر۔ سر جی وہ گمراہی میں اتنا دور نکل گئے، انہوں نے اللہ کے احکام کو تسلیم نہیں کیا، اور گناہ کرتے کرتے اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، وہ ایک دفعہ ایک بہت عمدہ، گناہ کی۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ جہالت میں اس قدر ڈوبے کہ انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی، نہ انبیاء کی نہ کتب کی، اور بڑھتے چلے گئے، مزہ لیتے رہے۔ جب مزہ لیتے رہے برائی میں اور دنیا میں، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اور اب اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے پوری ان کی ضرورت کے حساب سے انبیاء بھی بھیجے، اور وہ آخری کتابیں بھی بھیجیں، وہ آخری بندوبست تھا جو اس نے کر دیا۔ اگر انہوں نے نہیں فائدہ اٹھایا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ پر آسان کیوں ہے یہ کام؟ جلدی بتائیں۔ خالق ہے، خالق ہے، اس کے حق ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ وہ ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ہاں جی ارم صاحبہ۔ اللہ تعالیٰ تمام قدرتوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے
کہ وہ اپنے بندوں کو جزا بھی دیں ان کے نیک اعمال پر اور ان کو سزا بھی دیں ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اصل میں اللہ تعالی عدل کا سب سے بڑا عدل کرنے والا ہے، اور عدل کا تقاضا ہے کہ ظالم کو ظلم کی سزا ملے اور نیک ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اللہ اجر دے. یہ اللہ کے اوپر نیکی کرنے والوں کا حق ہے، اور برائی کرنے والوں کو اللہ جہنم میں ڈالے. یہ اللہ کو کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے اور یہ عدل کا تقاضا ہے، لہذا یہ ہو کر رہے گا. جزاک اللہ. اب آ جائیے 171 پر. اچھا، یہاں مضمون بدل گیا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہاں رسولوں کے مشن کی بات ہو رہی تھی کہ ان کا مشن ہے انذار اور ان کا مشن ہے بشارت. لیکن یہاں اہل کتاب کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کیوں یہ بھی بڑے مجرم ہیں. یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب. ایک آیت رہ گئی ہے، یا ایھا الناس اس سے قد پہلے جاءت، والی آیت رہ گئی ہے کون سی؟ یا 170 ایھا سر. یا الناس ایھا قد الناس، جاءکم الرسول بالحق. 170 سر. جی 170. 170 ہاں 170 جی. اچھا، بڑی زبردست دعوت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ساری انسانیت کو مخاطب کرتے لگا قد جاءکم رسول بالحق. ایک رسول آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کے آئے ہیں. کیوں؟ علم وہی حق ہے. آمنو، ہاں حق بھی کس کی طرف سے؟ ربکم، جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہاری ہر ضرورت کا اس کے ذمے ہے، اسی نے حق بھیجا ہے. فآمنو، اس پر ایمان لو، اس حق پر. خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا. ان تکفرو، اور اگر تم انکار کرو گے اس حق کا، فإن للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. یعنی یہ ٹیپ کا بند ہے کہ تمہیں انکار کرو گے اس چیز کا تو اللہ ہی کا انکار کرو گے. وہ اللہ کون ہے؟ زمین و آسمان کا مالک. اور اگر اس کا حکم، اور وہ کون ہے؟ صرف ایک صفت نہیں ہے کہ مالک ہے، وہ علیم بھی ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، وہ علم کا بھی سرچشمہ اور حکمت کا بھی سرچشمہ ہے. تو جو اس نے فرما دیا وہ برحق ہے. فرمایا کیا کہ میں نے انبیاء کے ذریعے تمہیں وہ ہدایت بھیجی ہے، اگر اس پہ عمل کرو گے تو جنت کے حقدار ہوگے، اگر نہیں کرو گے تو جہنم کے. تو یہ ہو کے رہے گا. کوئی سوال آپ کا آیت 170 تک؟ شاباش، جلدی کریں. کتنی اہم ہدایات ہیں اور ہم ہیں کہ ان پر کان بھی نہیں دھرتے. اللہ معاف کرے. اب آیت 171. سب سے بڑا جرم جو کیا نا نبوت کے ساتھ، وہ کس نے کیا بلا؟ اہل کتاب نے. یہودی. نادرہ بھابی، صاحب عیسائیوں نے نہیں کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ آپ یہود کا فوراً کہہ رہے ہیں. آج بھی عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ہماری وجہ سے سولی پر چڑھ گئے. حالانکہ قرآن پڑھ کے آئے آپ کہ کوئی سولی پہ نہیں چڑھے آئے، نہ کر سکتے تھے کیونکہ اللہ ان کا مددگار تھا. اللہ سے بڑا کوئی مددگار نہیں ہے. وہ زندہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے، آسمان پر ہیں اور وہ تشریف لائیں گے. سر جی لہذا آج بھی مسلمان بھی کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد بنا کے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اور ابھی تک یہ لوگ جاہل ہیں. اصل میں قرآن سے دوری جہالت ہی ہے، یاد رکھیں. زرتاج صاحبہ، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ دین ہے، اس کے علاوہ جو انہوں نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہے. بے شک. لہٰذا اگر قرآن پڑھتے نا تو یہ کبھی حرکتیں نہ کرتے. یہ میلاد منانا اور پھر کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بدعات میں کبھی تشریف نہیں لائیں گے.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी सर, बाकायदा कुर्सी रखते हैं खाली। हाँ, लेकिन यही जहालत है, बहुत बड़ी जहालत है ये। क्या बिल्कुल सहाबा जहालत की कराम, भी हद खत्म है। अगर ऐसी महफिलें होती हैं तो जाओ ही ना ऐसी जगहों पे। जो लोग जाते हैं ना वो बड़ा जुल्म करते हैं। और एक बात अच्छी तरह नोट कर लें, हर वो काम जो बिदत है उसको सपोर्ट करना, ये आप क़यामत के दिन वहां अल्लाह के यहाँ जब पेश होंगे तो आप उन नाइलों में, उन जहालतों के वाले लोगों में दाखिल होंगे जो ये काम करते हैं। कभी इनमें ज्वाइन ना करें, नफरत करें इनसे। क्यों? ये दीन की जड़ें खोदने वाली बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 160, या अहल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलू मत करो। गुलू क्या है कि तुमने अल्लाह ताला को हटाया उस सीट से और आपने बिठा दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। हालांकि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम खुद इस पर फख्र करते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं, वो अल्लाह के गुलाम हैं। हर नबी इस बात पर कि वो अब्दहू व रसूलहू, कि वो अल्लाह का गुलाम है और अल्लाह का रसूल है, इस पर उसको फख्र था। लिहाजा आप इसका हरकत मत न करें। वला तकुलू अलल्लाह इल्लल हक, हक के अलावा अल्लाह के बारे में कुछ भी ना कहो। और अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल मसीह इब्न मरियम, मरियमा, बेशक हजरत मसीह जो ईसा इब्न मरियम थे वो अल्लाह के रसूल थे। और रसूल की अगर आप इताअत नहीं कर रहे तो उसको खुदा मत बनाए। ओ कलिमा, तो या वो कलमा थे अलकाहा इला मरियम, जो अल्लाह ताला ने मरियम को वो उस कलमे से नवाजा, और वो कलम वो रूह मिन हो, और एक रूह जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया। ये हजरत ईसा की हकीकत जो कुरान ने खोल के बयान की है ना, इसमें देखें आज तो छोड़ें किस कदर हजरत, जब सहाबा ने पढ़ा सूरह मरियम तो उन्होंने, हब्बाशी ने किस तरह कहा कि हुजूर हजरत ईसा तन का बराबर भी इससे ज्यादा नहीं थे। तो आप देखें अल्लाह ताला ने उस वक्त ईसाई फिर भी कुछ कम थे जो इन में, लेकिन आज का तो बड़ा बुरा हाल है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही वला तकूलू सलासतन इंतहौ खैरुल लकुम, बस ईमान लो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, और तसलीस तीन खुदाओं का दावा मत करो। मत कहो कि अलूहियत तीन में है, एक में तीन और तीन में एक, जो उनका अकीदा है और इस अकीदे में वो गर्क है। हालांकि खुद उनको भी पता नहीं अल्लाह ताला कैसी हस्ती है। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, वो मालिक पूरी जमीन और आसमान का इक़्तिदार उसका, अख्तियार उसका, इल्म उसका। लिहाजा वकफा बिल्लाहि वकीला, और कारसाजी के लिए अल्लाह काफी है, उसको किसी बेटे की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आज का दर्स शुरू होता है आयत 172 से। कोई सवाल हो आपका 171 तक? शाबाश, जल्दी करें। सर देखे यहाँ पे कितना क्लियर किया हुआ है ना हजरत ईसा के मुताबिक। आपने तो देखा यूरोप वाले क्या करते हैं, एक बात भी इन लोगों को ठीक तरीके से नहीं पता है, और ना ये लोग अपने उसी यानी कि जैसे हम लोग कुरान पे यकीन रखते हैं, और ये तौरात और जिंजील किसी पे भी वो ईमान नहीं रखते हैं ना, ये मानते ही नहीं है सर। आप अपनी बात छोड़ें, मुझे बताएं मुसलमान यकीन रखते हैं कुरान पर? बस हम लोगों का भी यही हाल है सर। इस में नंगे हैं। अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत लेकर हम तक वो कुरान पहुंचाया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। हमने इसकी कोई परवाह नहीं की। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हर फिरका जो बिद्दत शिरक भी करता है ना, वो भी यही कहता है मैं परफेक्ट हूँ और दूसरा सारा गलत है। यानी इतने फिरके हो चुके हैं सर। ओ भाई, तो ये कुरान छोड़ने का ही तो नतीजा है। अगर कुरान पढ़ते, कुरान समझते और उस कुरान को उसी तरह समझते जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और साबियात ने समझा, तो फिरके ना होते। बड़ी आसान बात है।
جی سر، قرآن سے ریلیشن نہیں ہے بالکل بھی، اور کہتے ہیں بالکل کوئی کیا تعلق نہیں کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، ہمیں کیا پتا، کیا پتا کے لیے قرآن پڑھنا لازمی ہے نا۔ حق اس لیے کہ اللہ نے حفاظت فرمائی ہے خود۔ اب آئیے آیت 172 پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، اس میں ہرگز کوئی آر نہیں ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بندہ اور بنے۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کو کیوں آر نہیں ہے بھلا؟ اب بڑے غور سے سنیں، دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ دلیل یہ ہے کہ وہ تو اللہ نے خود ان کو بڑی پیدائشی معجزانہ تھی، اور پھر ان پر وحی آتی تھی، تو وہ اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو اور کون پہچانے گا؟ لہذا وہ اللہ کا بندہ بننا ان کے لیے کبھی باعث سے آر نہیں رہا، بلکہ وہ تو فخر کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ اور پھر فرمایا وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ مقرب ملائکہ مقربین اس کو کوئی آر سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ کا بندہ سمجھا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح اللہ کے حکم بجا لاتے ہیں، جس طرح ایک غلام بجا لاتا ہے۔ تو کتنی پیاری بات ہے جو، اور لوگ انہی فرشتوں کو کبھی اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے، اور کبھی ان کو پتہ نہیں کیا کیا ان سے انہوں نے عقائد گھڑ رکھے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہوں یا ملائکہ ہوں، جن کو تم نے بہت کچھ سمجھ رکھا ہے، ان کو کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں، یہ تو اللہ نے فرمایا نا ان کے بارے میں، اور پھر اللہ کہتے ہیں وَمَن يَسْتَنْكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ، اور جو کوئی بھی آر سمجھے گا کہ اس کی بندگی میں اور تکبر کرے گا۔ اچھا اس کی واضح مثال کون ہے جس نے اس بندہ بننے میں آر سمجھی اور تکبر کیا؟ واضح مثال کون ہے؟ فرعون قارون ہے۔ آپ میں سے کوئی نہیں فرعون کہہ نے تو رہا کہا تھا نا سر جی کہ انا آپ میں ربکم سے الاعلی۔ وہ بھائی انسانوں میں تھا، لیکن یہ شروعات جو ہے وہ شیطان نے کی جب دنیا میں تھی، کہ اس نے اللہ ڈٹ گیا، اس نے کہا اس کو تو میں سجدہ نہیں کرتا۔ او بھائی اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم کا انکار کیا، تو سب سے بڑا لعین شیطان ہے جس نے اللہ کا بندہ بننے سے انکار کر دیا، اس کے حکم کی حکم عدولی کی۔ بات کو پوری طرح سمجھیں۔ بعد میں شیطان کے فالوور میں قارون بھی ہے، فرعون بھی ہے، اور دیگر لوگ بھی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر۔ جی سر جی۔ اچھا اللہ کہتے ہیں وہ رب جو تکبر کو پسند نہیں کرتا نا، اللہ کہتے ہیں فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ سب کا مطلب کیا ہے؟ متکبرین کو بھی اور ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو بھی، دونوں کو جمع کر کے کیا کرے گا؟ ایک اللہ فیصلہ کرے گا عین عدل کے مطابق، اور وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ قرآن بھرا پڑا ہے کہ جو اس کے بندے بنیں گے، اس کی غلامی اختیار کر کے اس کا کہا مانیں گے دنیا کی زندگی میں، وہ جنت میں ایمان اور عمل صالح کرنے والے، اور جو اس کے انکار کریں گے، تکبر کریں گے جس طرح شیطان نے کیا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا کوئی سوال آپ کا 172 پر؟ شاباش جلدی کریں۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں 170 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لہذا جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو ان کا پورا پورا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے خاص فضل سے اس میں اضافہ بھی کرے گا، کیونکہ اس کو اختیار ہے
تو نیکیوں پر اس کو اپنا فضل یعنی اضافے کے ساتھ اس کو انعام دے گا، اور وہ اس وجہ سے کہ اس نے پوری زندگی جس کو اللہ نے امتحان بنایا تھا، انہوں نے امتحان سمجھ کر اس کو اپنے آپ کو اللہ کا غلام سمجھ کر زندگی گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی کے انہی بندوں میں سے بنے۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكِفُوا وَاسْتَكْبِرُوا، اور جنہوں نے آر محسوس کی، فرعون نے آر محسوس کی، یا جتنے بھی لوگ اللہ کے اور تکبر کیا۔ اچھا، یہ تکبر کو سمجھیں، تکبر اصل میں کسی چیز کو گھٹیا جاننا ہے۔ اب یہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی یا تکذیب کی، ان کا مسئلہ کیا تھا؟ جلدی بتائیں۔ سر ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کام کو ہلکا جانا اور اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو یا خواہش نفس کو، اپنے مفاد کو بڑا جانا، تو یہ تکبر۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا ارم، کہ انہوں نے تکبر کیا، کہ نعوذ باللہ، اللہ جو علم حق کا سب سے بڑا منبع ہے، اس نے جب وہ چیزیں بھیجی اپنے انبیاء کے ذریعے، اس کا تو کیا انکار، اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے انہوں نے کہا چھوڑو یار اس کو، یہ دنیا سب کچھ ہے، مزے اڑاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کہتے ہیں وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ عذابًا علیما اللہ فرما رہے ہیں، سوچیں کیسا عذاب ہوگا۔ کاش آپ سمجھیں کہ اب سائنسدانوں کو سمجھ آئی ہے کہ کھال کیوں تبدیل کی جائے گی جہنم میں، اس لیے کہ کھال میں وہ سینسر ہوتے ہیں جو دماغ تک پہنچاتے ہیں آگ کی شدت۔ تو کتنا زبردست عذابًا علیما کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ دنیا میں تو فرعون کے بھی کارندے تھے، اور آج حکمرانوں کے بھی ایف آئی اے ہے، سی آئی اے ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی نہ ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدی، کیسا عدل ہوگا، اور تنہا اللہ تعالیٰ اس کا حاکم ہوگا۔ سر جی کتنی پیاری بات میرے اللہ نے جو اوپر آیت میں بیان کی اور جو پھر نیچے بیان کی، اوپر بھی تکبر والوں کے لیے بتایا اور نیچے ایمان والوں کا، کہ یہ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور اس کی مہربانیاں ان کے ساتھ ہوں گی اور ان کا عذاب ان کے ساتھ ہوگا۔ اصل میں یہی اللہ کے کمالات ہیں جو میں اور آپ اگر اس کو سمجھیں نا، تو پھر مجھے اور آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہو اور اس کے ناراض ہونے کا کتنا ڈر ہو۔ کاش یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ ایک آخری بات دیکھیں، سورت کا آخر ہے، کتنی آخری بات زبردست ہے۔ آیت 174 میں زرتاج صاحبہ اس سے بھی بڑی بات، یا ایھا الناس، ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس ایک سند آ گئی ہے، کس کی طرف سے؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ اچھا، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ برہان، یہ سند کس کو کہا جا رہا ہے اس آیت میں؟ جلدی بتائیں۔ قرآن اور نبیوں کو، قرآن شریف کو نہیں، صرف قرآن نہیں، یاد قرآن اور نبیوں کو بھائی، نبیوں کو نہیں، یہاں صرف ایک نبی آئے گا، کیونکہ پہلے نبی، آپ قرآن کی بات ہو رہی ہے تو قرآن ایک ہی نبی لایا ہے، اور قرآن اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں یہ جو ہے نا برہان، یہ برہان صرف قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یاد رکھنا۔ ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں لیکن ہم ان کی طرح عمل نہیں کریں گے۔ ہمارے عمل کا نمونہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک، بے شک۔ اچھا، اب یہ تو بات کہی نا، کتنی پیاری بات ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اب یہ وہ سند ہے، یہ برہان ہے، قرآن بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کر دیا۔ یہ روشن نور کا مفہوم کیسے ادا کریں گے؟ قرآن پاک سے۔ جی قرآن کریم، جو نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، انہوں نے ہمیں
راستہ دکھا دیا اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی، کہ تم نے کہاں پہ کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، دنیا میں کیسے جینا ہے اور آخرت کو کیسے یاد رکھنا ہے، یہ ساری بشارتیں اور انذار ہمیں انہوں نے ہی بتایا۔ زرتاج صاحب آپ بات لمبی کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کہتے، سب لوگ کیوں نہیں کہتے کہ یہ صراط مستقیم کو اس قرآن نے روشن کیا ہے، اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن کیا ہے۔ ایمان قرآن نے اصول بتا دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے عملی نمونے بتا دیے، بس سیدھی سی بات ہے۔ اچھا آپ سنیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 175 میں بڑی کھل کے بات کی، دیکھیں جب صورت اینڈ ہو رہی ہے نا، بڑے چیزیں کام کی آتی ہیں، اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور اس کے ساتھ چمٹ گئے، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے۔ اچھا یہاں وَاعْتَصِمُوا کا مفہوم کیا آپ کیسے ادا کریں گے؟ قرآن سے چمٹنے کا مفہوم کیا ہے؟ قرآن اس کو پڑھیں سمجھیں عمل کریں اور اس کو آگے تک پہنچائیں۔ عبداللہ آپ بتائیں سر، سب لوگ مت بولیں۔ جی سر جی، اس کو پڑھیں سمجھیں عمل کریں اور پھر اس کو آگے تک پہنچائیں دوسرے تک، تاکہ لوگوں کی بھی اصلاح ہو اپنی اصلاح کے ساتھ۔ آپ قرآن کے ساتھ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں کریں گے نا، پڑھیں سمجھیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات نے سمجھا ہے، ورنہ آپ جب ان کا نام نہیں لیں گے تو پھر فرقہ پرستی شروع ہو جائے گی۔ بات سمجھیے کہ نہیں سمجھے؟ جی 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 سر۔ تو جنت میں داخلے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ چمٹ جائے۔ قرآن کے ساتھ چمٹنے کا مطلب ہے پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے اس کو حق جان کر اسی طرح عمل کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا اب آخری آیت ہے اور بڑے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یستفتونک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے ایک فتویٰ پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا پہلے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں، آیت کو سمجھیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں، جہاں 11، 12 اور 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم میں وراثت کے قواعد و ضوابط بتائے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون آج بھی نامکمل، لیکن اللہ کا یہ قانون جو 2-4 آیتوں میں ہے پوری طرح تفصیل بیان ہو گئی۔ وہاں ایک بندہ جو وراثت، اور وہ بندہ کلالہ ہے۔ کلالہ کون ہے؟ کلالہ وہ شخص ہے نہ تو اس کی کوئی اولاد ہو نہ اس کے ماں باپ، تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اچھا اب سورہ نساء کی آیت 12 میں اس کے جو وارث ہیں، جو ماں کی طرف اس کے بہن بھائی ہیں، باپ ان کا الگ الگ ہے، وہاں ذکر ہے، اس کو پڑھیں اور پھر اس کو پڑھیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی بہن بھائی ہوں وہ کس طرح حصے دار ہوں گے، ان میں وراثت کس طرح تقسیم ہوگی، سگے ہوں یا سوتیلے ہوں، اس کی تفصیل یہاں ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو یہ کلالہ کا وہاں معاملہ رہ گیا تھا، اللہ نے اس کو یہاں صحابہ صحابیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ نے کہا کہ اب میں فتویٰ دیتا ہوں آپ کو، اور وہ فتویٰ کیا ہے میں پڑھ رہا ہوں۔ کوئی آپ کا سوال اب تک جو معلومات میں نے آپ کو دی ہیں؟ شاباش جلدی کریں۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں بڑے غور سے، یستفتونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں تو کہو قل اللہ یفتیکم فی کلالہ، پھر کلالہ کہو اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ ان امرؤ ہلکا، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اور اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ماں باپ ہے، یہ نہ ماں باپ کلالہ کا ویسے ہی اس کا یہاں آ گیا، تو اولاد بھی نہیں اور ماں باپ بھی نہیں۔ وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی صرف ایک بہن ہے، تو پھر تقسیم کیا ہوگی؟ اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے، صرف ایک بہن ہے، تو اللہ کہتے ہیں فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس بہن کے لیے آدھا ہوگا جو اس بہن کو ملے گا۔ تو یہ کلالہ کی اگر ایک ہی بہن ہو تو اس کا یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا۔ اس بعد فرمایا فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور پھر اگر دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو جی ایک پھر حصہ رہ گیا، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ۔ جزاک اللہ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور وہ مرد بھائی اس بہن کا مکمل وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ یعنی وہ تو بہن کا حصہ تھا جو اوپر میں نے بتایا، اب جو رہ گیا تھا جیسے ام عبداللہ نے بتایا کہ اگر بھائی ہے تو وہ پورے کا مکمل وارث ہوگا، اور اس کی بہن کی کوئی اولاد نہیں، یعنی وہ بہن اگر کلالہ ہے کہ اس اولاد نہیں تو پھر اس کا بھائی پورے کا پورا اس کو ورثے میں ملے گا جو اس کا حصہ تھا۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اور آگے آ گیا فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں 2/3 کی حقدار ہوں گی۔ 2/3 یا 2/3 جو ہے وہ ملے گا سب بہنوں کو، اور وہ تقسیم ہوگا، اگر صرف بہنیں ہیں تو وہ ان بہنوں میں تقسیم ہوگا۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں، ہاں وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر کئی بہن بھائی ہوں فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو ایک مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ پھر وہ ساری جائیداد جس میں ان کو تقسیم کی جائے گی کس بنیاد پر؟ کہ عورتوں کا حصہ آدھا اور مردوں کا حصہ پورا ہوگا، یا ایک حصہ عورت کا تو 2 حصے مرد کے ہوں گے، یہ تقسیم اصول ہوگا، اور اس پہ وہ کئی بہن بھائی ہوں تو ان میں اسی اصول پر یہ جائیداد تقسیم ہوگی کلالہ کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبین اللہ لکم، اللہ واضح کیے دیتا ہے ان تضلوا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور ہر چیز کا علم صرف اور صرف کون رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ لہذا یہ فیصلہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کلالہ کے بارے میں، اور مختلف کیسے کہ ایک بہن ہو یا ایک بھائی ہو یا کئی بہن بھائی ہوں، اب یہ ساری چیز جو تھی جائیداد کی وراثت بقرہ کی ساری نساء کی آیت 13-14 میں اور 11-12 میں تک جو بتایا تھا اس میں جو کمی رہ گئی تھی، یہاں اس سوال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ کوئی سوال آپ کا؟ جی میرا ایک سوال ہے، سوال میرا سوال یہ ہے کہ اس میں جو فرمایا ہے وَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو بہن کو تو آدھا حصہ ملے گا، باقی کا آدھا حصہ کہاں جائے گا، کس کو ملے گا؟ ہاں، باقی آدھا حصہ جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے جو اس تقسیم وراثت کے قانون کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ اگر مجھ سے کہیں گے تو میں اگلی دفعہ بتا دوں گا، ابھی مجھے کلیئر نہیں ہے یہ چیزیں۔ جی ایک بات کر سکتی ہوں؟ جی ہمارے قاری صاحب ہمیں حدیث پڑھا رہے تھے تو اس میں وراثت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اسبا کو ملے گا، جو اس کے باقی پھوپھیاں ہیں، چچا ہے، کوئی اس کے رشتہ دار ہیں، تو اسبا یعنی ددیالی خاندان کو اسے دیا جائے گا۔ ہاں لیکن اس کی تفصیل ہونی چاہیے
یہ زبانی بات کافی نہیں ہے. اور کوئی سوال؟ ستازاد بہن بھائی ہوں گے شاید. سر جی یہ سوال تو نہیں، لیکن یہ وہی تقسیم ہے سر جی جو والدین کا اپنی اولاد کے لیے، بیٹے کے لیے 2 اور بیٹی کے لیے، یہ وہی بالکل تقسیم وہی ہے نا لگ سر؟ رہی ہے. ام عبداللہ بات یاد رکھیں، اگر انسان اپنی زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پھر بیٹی کو بھی اتنا ہی دے گا جتنا بیٹے کو دے رہا ہے. جی ایک وہ ریشو نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ مر گیا اور جائیداد تقسیم ہو رہی ہے تو پھر انہی اصولوں کے تحت ہوگی جو یہاں بیان ہوئے ہیں کہ مرد کا 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ. اب بات سمجھ آ گئی؟ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیرا کثیرا. اور زندہ میں ایسا کیوں ہے کہ برابر تقسیم کرے؟ اچھا، یہ اس لیے کہ کیونکہ زندگی میں عدل کرنا ہے اس نے، اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پھر جو بیٹی کو دے وہ بیٹے کو دے. لیکن جب مر گیا ہے تو پھر اس کی جائیداد تقسیم ہوگی اللہ کے حکم سے کہ مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1 حصہ. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ یہ خیر. بھی بتا دیجیے کہ اگر کلالہ اپنا کچھ دینا چاہے سب کو، کسی کو، تو وہ بھی کس طرح تقسیم کر سکتا ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، کلالہ ہو یا غیر کلالہ ہو، آپ جو وصیت کر سکتے ہیں وہ 1/3 کی کر سکتے ہیں. اس سارے کی کبھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ حق ہے کس کا؟ وارثوں کا، اور اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے آپ. نادرہ بابی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ بات بالکل صحیح ہے، بالکل. اچھا، اب میری آپ سے گزارش ہے، 1 ہفتے کی چھٹیاں ہیں آپ کو، اور میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں اور تیار ہو کے آئے، ورنہ پھر آپ کی کچی ہوگی کہ یہ جو 4 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، کون سی؟ فاتح، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ان کا پورا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ سے سوال کروں گا تاکہ ہم پوری طرح ریوائز کر لیں ان صورتوں کو اور ان کے کیا بڑے مقصد ہیں، اور جیسے سورہ بقرہ کب نازل ہوئی ہے اور وہاں مقصد کیا تھا، قرآن نے اس صورت میں کس طرح اس مقصد کو سمویا ہے. پھر سورہ بقرہ جو مدینے میں نازل ہوئی 2 ہجری میں، اس میں کیا مقاصد تھے، کس طرح قرآن نے ان مقاصد کو سمویا. اسی طرح باقی صورتیں ہیں، تو اچھی طرح پڑھ کے آئیے. جب تک آپ سیرت کو نہیں پڑھیں گے بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو سیرت کے لیے کتاب انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے اور ہم سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی اور عمل کی نا تیاری کر کے ہم لوگ آئے. سر یہ لکھا ہوا ہے کہ آیت میں کہ بہن کا آدھا حصہ ہے، تو سر آگے یہ بھی واضح کیا ہوا تھا کہ بھائیوں کا بھی حصہ ہے. تو سر کلالہ کے پھر بھائی بھی تو ہوئے نا، تو ان کا بھی تو حصہ بیچ میں نکلتا ہے نا. او بھائی، کلالہ صرف اس کو کہتے ہیں جس کا نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو. بہن بھائی ہوں گے، سگے نہیں ہوئے تو وہ ستیلے ہوں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ سر. دیکھیں کلالہ وہ ہے نہ جس کے بہن بھائی ہوں نہ اولاد ہو، ساری نہ والدین ہو نہ اولاد ہو، بہن بھائی ہوں گے. دیکھیں عربوں میں اس وقت اخیائی بھائی بھی ہوتے تھے. اخیائی بھائی وہ کہ ماں ایک ہے، باپ مختلف ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کے باپ ایک ہیں اور باپ مختلف ہیں، ماں ایک ہے. تو ان سب کا اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے، کوئی ابہام اللہ نے نہیں چھوڑا. اب آپ تیاری کر کے آئیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قربانیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم قربانی صرف اسی جذبے سے کریں خالص اللہ کے لیے، تاکہ قیامت کے دن یہ قربانی ہمارے لیے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہو. آمین ثم ربنا آمین. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین سر ثم جی آمین. اللہ پاک آپ کو صحت سر تندرستی جی دے. ایک بات اور کرنی ہے سر جی، آپ نے فرمائیے. کہا تھا نا وہ حدیث تو بخاری کی حدیث ہے سر جی، عبداللہ بن عباس راوی ہے اس کے. یہ جو اسبا کا حصہ ہے نا، آپ کہیں تو میں پڑھ دیتی ہوں.
हाँ पढ़े। یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب الفروز کو ان کے حصے دو اور ان مقررہ حصوں کے بعد جو کچھ باقی بچے وہ قریب ترین مرد رشتہ دار کے لیے ہیں. بخاری کی روایت ہے. یہ حدیث نمبر ہے اس کی 6746 46 جزاک اللہ. اور مسلم کی بھی ہے سر جی. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ.